Assalamualaikum and good evening everybody. You're watching News Eye with Meher Abbasi. Across the board accountability हमारे मुल्क में इस्तेमाल होने वाली वो टर्म है कि जिसमें लाठी भी सलामत रहती है और सांप भी। हाँ, अलबत्ता कौमी खजाना बिस्तरे मगर पे आ जाता है। मियाँ साहब पर पिछले दौरे हुकूमत में धुंध सवार हुई कि वो जरदारी साहब के स्विस अकाउंट्स में पड़े किकबैक्स में लिए गए $60 मिलियन वापस लाएंगे। नैब ने कार्रवाई शुरू की। SGS को टेक्ना केस, पोलो ग्राउंड, ARY गोल्ड रेफरेंस, तमाम केसेस फिर से खोले गए। 400 मिलियन खर्च करने के बाद पता चला कि मुलजिम तो मासूम है। सो आसिफ अली जरदारी साहब बाइज्जत बरी हो गए। मियाँ साहब के दोनों अदवार मिलाकर अगर देखा जाए तो सिर्फ जरदारी साहब के एहतसाब पर $2.25 अरब खर्च हुए। आसिफ अली जरदारी से मिस्टर 10% का सफ़र जरदारी साहब ने बगैर एक पाई अदा किए तय किया। अलबत्ता तमाम आसाइशों के साथ कुछ साल A+ कैटेगरी जेल में ज़रूर गुजारे। पीपल्स पार्टी ने अपने दौर में $70 मिलियन बदउनवानी केसेस के दिफा में, डिफेंस में खर्च किए। इसलाह हासिल रागनी में अवाम बिला इम्तियाज एहतसाब के नारे पर झूमती रही और इनके मुंतखब नुमाइंदे सरे महल में फेयर फ्लैट्स, ऑफशोर कंपनियों की सूरत रुपये ठिकाने लगाते चले गए। गोया पैसा भी कौम का लूटा गया और इस पैसे को वापस लाने के ढकोसले भी अवाम के पैसों से किए गए। सादालू कौम क्योंकि मलूकी दूध के जले थे, सो छाछ भी फूंक फूंक के पीने लगे। उम्मीदें नाकाम कमिश्नों, बोगस इंक्वायरियों और लाहासिल कमेटियों से जोड़ी रखी, क्योंकि तारीख यहाँ भी एहतजाज और सड़कों की सियासत को मंफी मकासद के हसूल से नत्थी करती है। 1977 में पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद भुट्टो के खिलाफ धांधली के इल्ज़ाम लेकर सड़कों पर आया और बजाय इसके कि धांधली का जनाजा उठता, मुंतखब हुकूमत एक दिहाई तक लहद में उतार दी गई। और ये तो सियासतदानों की बरादरी लोग थे कि जिन्होंने हजूम की सूरत इकट्ठे होकर जमहूरियत का लाशा उठाया और फिर एहतसाब और बिला इम्तियाज एहतसाब चंद ट्रकों की नंबर प्लेट बन गया। और जैसे ही ट्रकों पर ये प्लेट टांग की जाती, अहले ऐवान चौकस हो जाते कि भाई जाने के दिन आ गए हैं। एहतसाब के इस खेल में एक पाई भी लागर खजाने में वापस नहीं आई और आज फिर पनामा की सूरत एहतसाब के इस पुराने तमाशे का टिकट हाथ लगा है। ऑपोजिशन अपनी तरफ खींच रही है और हुकूमत अपनी तरफ, और कौम के लिए ये शो मुफ्त है। ऑपोजिशन के हाथ सालिम टिकट लग गया तो दमादम मस्कलंद सड़कों पर देखने को मिलेगा और अगर हुकूमत सालिम डिकार गई, अगले 2 साल ठाठ से गुजारेगी। मर्तबा फिर खुद को, अपने पूरे ख़ानदान को एहतसाब के लिए पेश करता हूँ, क्योंकि जमहूरी और महज़्ज़म ममालिक में यही रवायत है। वालिदैन, बच्चे और बीवी या शौहर ये इन्वेस्टिगेट होंगे, ये वजीर आज़म का खुद मानना है। आगाज वजीर आज़म और उनके ख़ानदान से हो। हुकूमत ये तासुर देती रहेगी ये सिर्फ एक शख्स को निशाना बनाना चाहते हैं। उनका सारा मौक़िफ़ क्या है? उनका मौक़िफ़ ये है कि सियासत कर रही है, वो वक्त पूरा करना चाहते हैं, वो इंक्वायरी में दिलचस्पी नहीं है। जिनका नाम पनामा पेपर्स में आया है उनकी तहकीक भी हो और उनको सजाएं भी हो। जो TOR से फरार हासिल करना चाहते हैं, फिर इसका फैसला सड़कों पे होगा ईद के बाद। वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आए। हमारे साथ सैयद नवीद कमर साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, मेंबर कौमी असेंबली हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। राना मोहम्मद अफजल साहब मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं, यूर ऑल्सो पार्ट ऑफ द नेशनल असेंबली। हमारे साथ खुरम नवाज़ गंडापुर मौजूद हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान अवामी तहरीक के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। कमर साहब, आपसे आगाज़ करूँगी और मुझे डिफ्रेंशिएट करके ज़रा समझा दीजिए। खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि तहरीक इंसाफ और पैट कादरी साहब का धरना स्क्रिप्टेड था। सो अब ईद के बाद, और अगर ये फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाएं, इसी तरह डेडलॉक कायम रहा, जो दिख रहा है कायम रहेगा, डिफ्रेंशिएट हम कैसे करें? प्लेयर्स वही हैं जो मैदान में उतर रहे हैं। इस दफ़ा कैसे ये मान लिया जाए कि स्क्रिप्टेड नहीं होगा या किसी एम्पायर की उंगली के इशारे का इंतज़ार नहीं किया जाएगा? नहीं, पहली चीज़ तो ये कि पीपल्स पार्टी को अगर एम्पायर कभी आया भी है सामने तो पीपल्स पार्टी के खिलाफ ही उन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट आपका जो एक, सो यू जस्ट बैंकिंग ऑन दैट कि आपका मैदान में उतरना इज प्रूफ इनफ कि भाई किसी से गैर जमहूरी कुव्वतों से इशारा नहीं। देखें, किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट में आप जाते हैं अपने क्रेडेंशियल्स पे और आपके ऑब्जेक्टिव्स भी अपने होते हैं। बाकी कौन साथ चलता है, कितना साथ चलता है, क्या करता है,
وہ تو ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ہی مگر بات سر ایسا ہوگی. کیا بدلا ہے پچھلے 1-1.5 سال میں؟ میرا سوال کہ اگر یہ آپ کی لیڈرشپ کنونسڈ ہے اور پارلیمنٹ میں بھی یہ باتیں ہوئیں، آؤٹ سائڈ دا پارلیمنٹ بھی اگر کنونسڈ ہے کہ وہ دھرنا اسکرپٹڈ تھا، تو ایسا کیا بدلا ہے کہ آپ اسی فریق کے ساتھ ایک کنٹینر پہ چڑھنے کو آج آپ کی لیڈرشپ تیار ہے؟ دیکھیں آج بھی ہم ایز پیپلز پارٹی ہم نے بال گورنمنٹ کی کورٹ میں پھینکا ہوا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے جو کہ چلی نہیں جائے گی، انڈر دا کارپٹ نہیں ہو جائے گی، آپ لوگ اس سے اوائڈ کر ہی نہیں سکتے. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ ساری کی ساری اپوزیشن اٹھ کے سڑکوں پہ آپ کے خلاف آ جائے تو اپوزیشن اس کے لیے بھی تیار ہے، بٹ وہ نہ آپ کو سوٹ کرے گا، شاید کسی اور کو بھی نہ سوٹ کرے. ساری کی ساری از آلسو کویسچنیبل ایٹ دس پوائنٹ، رائٹ؟ نہیں، ساری کی ساری اپوزیشن تو آئے گی. کویسچنیبل آپ پتہ نہیں کس کو ANP نہیں آئے گی، آئی ڈونٹ نو کس حد تک MQM آئے گی، شیرپا فریکشن آئے گی، آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دیٹ. دیکھیں بائی اینڈ لارج the larger big two political parties would be there. تو اس لحاظ سے تو میں کافی حد تک کہہ سکتا ہوں MQM in کراچی از اے فورس، یہ ضرور ہے، اور ان کا فیصلہ ظاہر ہے کہ خود ہی ہوگا. انفیکٹ پیپلز پارٹی کا بھی فیصلہ خود ہی ہوگا جو کہ ابھی تک نہیں ہوا. وی آر جسٹ آرٹیکولیٹنگ کہ اس وقت جو پوزیشن ہے اور گورنمنٹ نے جو لی ہوئی ہے وہ اسی راستے کی طرف ہمیں اشارہ دے رہی ہے. سو دے شوڈ پل بیک فرام دیٹ پوزیشن اور کسی ایسی بات پہ آئیں جہاں پہ ایک کلیئر کٹ ٹرانسپیرنٹ جو ہے اکاؤنٹیبلٹی ہو جائے پرائم منسٹر صاحب کی اور ان کی فیملی کی، اور پھر دین ون کین موو آن فرام دیئر. سو مجھے افضل صاحب بتائیے گا کہ وزراء کی جانب سے باتیں آنا کہ لوہے کا چنا ثابت ہوں گے، للکارنا کہ آنا ہے تو آ جاؤ سڑکوں پہ، وہ بھی دیکھ لیے پھر دیکھ لیں گے، آپ اس پوزیشن میں کیوں اپنے آپ کو رکھنا چاہتے ہیں جدھر آپ ایک بیک فٹ سے نیگوشیٹ کر رہے ہوں اور جدھر ریکنسیلیشن کے بعد بھی وہ مورل ہائی گراؤنڈ آپ نہ لے سکیں؟ دیکھیں میں تو اس کمیٹی کا ممبر نہیں ہوں، نوید صاحب شاید ہیں اس کے ممبر، اور یہ بہتر جانتے ہیں کہ انہوں نے ایک کلوز ڈور پالیسی اختیار کر لیا آن دی ایشو آف پرائم منسٹر. ہمارا تو بالکل ہمیں بڑا کلیئر ہے اور ہم اس پہ ایگریڈ ہیں کہ پرائم منسٹر سے شروع ہوگا اور سب لوگ کور ہوں گے. جب یہ چیز کمٹمنٹ، سر یہ آپ کو کلیئر ہے نا، پی ایم کو نہیں ہے. جب پی ایم نے خود قوم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ وہ احتجاج ان کی ذات سے شروع کیا جائے، اپنے آپ کو حاضر کر دیا، تو مجھے بتائیے کہ انسٹیڈ کہ آپ کوئی ٹھوس دلیل پیش کریں کہ ان سے کیوں نہیں ہونا چاہیے. کون کہہ رہا ہے ان سے نہیں ہونا چاہیے؟ آپ تو کہہ رہے ہیں ان سے آغاز نہیں ہونا چاہیے. میں بالکل نہیں کہا، کسی شخص نے یہ نہیں کہا کہ ان سے نہیں ہونا چاہیے. ہمیں بڑا کلیئر ہے کہ جب بھی یہ پروسیس شروع ہوگا اٹ ول سٹارٹ ود دی فیملی آف میاں نواز. نو سر، ایبسلیوٹلی ناٹ. سعد رفیق اور آج زاہد حامد کی باتیں ذرا سن لیں. اٹس بیسٹ سر، لیٹس ناٹ ویسٹ ٹائم آرگیونگ اوور اٹ. جو وہ کہہ چکے ہیں، یو آر ناٹ کلیئر آن دیٹ. دیٹس دی اونلی بون آف کنٹینشن. میں آئی کین سے دس مچ کہ اگر یہ پوزیشن ہے پی ایم ایل کی این کی آفیشلی، تو کل میں ٹی او آر کمیٹی کو کہتا ہوں کہ بیٹھ کے اس کو میری بات مکمل نہیں ہو سکی. دیکھیں یہ سٹیٹمنٹ جو میں نے دی ہے یہ پرائم منسٹر خود دے چکے ہیں کہ میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں اور میرے سے شروع کر لیں. اس میں تو کوئی ایمبیگوٹی ہے نہیں. تو پھر ایک سے رک جانا ہے. جب میری عرض تو سن لیجیے نا، جب ہم لا بناتے ہیں، جو لا بناتے ہیں، پارلیمنٹ نواز شریف کے لیے لا بنانے کے لیے نہیں بیٹھی ہوئی. پارلیمنٹ اس قسم کے تمام لوگوں کے لیے لا بنانے کی بیٹھی ہے جن کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. گنڈاپور صاحب میں آپ کی جانب آتی ہوں، اینڈ اس سے پہلے کہ ہم آگے جائیں، جو ایک حکومت مخالف قوتیں، جماعتیں اور ایک اتحاد بنتا دکھائی دے رہا ہے سڑکوں پہ اترنا عید کے بعد، مور اسپیسیفکلی ریگارڈنگ یو اور آپ کی قیادت، سر مجھے بتائیے گا کہ آپ کو، قادری صاحب کو، آپ سب کو کیوں سیریسلی لیا جائے؟ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرسٹ آف آل آئیڈ لائک ٹو تھینک یو کہ آپ نے موقع دیا کہ میں آپ کے ویور سے اپنے ویوز شیئر کر سکوں. بات یہ ہے کہ میں کسی پارٹی کو سنگل آؤٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ماڈل ٹاؤن پہ مورلی تو سارے کہتے ہیں کہ پاکستان عوامی تحریک کا موقف بالکل درست ہے اور ان کو انصاف ملنا چاہیے اور ساری باتیں ہیں. لیکن جب لاسٹ ایئر ہم دھرنے میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ دیکھیں ہم اب بھی، میں کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں، وی آر انٹرسٹڈ دیٹ دا کلرز آف ماڈل ٹاؤن شوڈ بی براٹ ٹو جسٹس. جی، اٹ جسٹ سو ہیپنس کہ ہم نے ٹاپ لیڈرشپ آف دا کنٹری کو ایکیوز کیا ہوا ہے. ناؤ ایکیوز کرنا ہمارا حق ہے، ڈیفینس کرنا ان کا حق ہے. ڈیفینس کرنے کا ایک طریقہ ہے، چیف منسٹر نے خود ہی ایک کمیشن بنایا
اور آج ہائی کورٹ میں 1.5 سال سے کیس چل رہا ہے کہ وہ کمیشن لیگل ہے یا انلیگل ہے، اور طریقہ ایسا اپنا رہی ہے ہائی کورٹ انفارچونیٹلی کہ اس کیس کو بلا وجہ ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ انویسٹیگیشن اپنی مرضی کے پولیس افسروں سے کرائی گئی، حالانکہ میں تو نام لے کے کہتا ہوں، ہماری جنرل قادر بلوچ، احسن اقبال صاحب، بیرسٹر ظفر صاحب سے یہ انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی اسلام آباد میں کہ جو دوسری جے آئی ٹی بنے گی، that JIT will be headed by an officer who doesn't belong to the province of Punjab، یعنی پنجاب کا رہائشی نہ ہو۔ 3 نام احسن اقبال صاحب لائے، ہم نے تینوں پہ ایگری کیا۔ نمبر 1 پہ شاہد حیات صاحب کا نام تھا اور باقی 2 بلوچستان کے افسر تھے who had good reputations۔ سر میرا اگر آپ اجازت دیں سر، کنٹینشن یہ ہے کہ ایک تو کیا یہ بھی کوئنسیڈنس ہے کہ ابھی پیناما اسکینڈل بھی آیا ہے اور اب نہ صرف تحریک انصاف بلکہ پیپلز پارٹی بھی سڑکوں کا رخ کرنے کا سوچ رہی ہے، یہ بھی کوئنسیڈنس ہے، ٹائمنگ بھی ہے کہ سر مجھے بتائیے کہ پورے سال جذبات ٹھنڈے پڑے رہتے ہیں کینیڈا کے اندر، اور اب آ کے جون جولائی کی گرمی کے اندر وہ جذبات گرم بھی ہو جاتے ہیں، آپ پھر کہتے ہیں کہ ہم اتریں گے۔ مسئلہ ہے سر کیوں سنجیدہ لیا جائے کہ بار بار قیادت بیٹھتی ہے، بار بار آپ سراپا احتجاج اٹھتے ہیں، ڈیل کر کے انڈرسٹینڈنگ کر کے چلے جاتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں ادھر 8 مہینے 9 مہینے، پھر 3 مہینے ادھر آ کے کہتے ہیں کہ چلو جی نظام کو اب درست کریں۔ مہر قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ پچھلے 1 سال میں میں نے 65 پبلک میٹنگز کی ہیں in the length and width of Pakistan۔ میری عرض سنیں نا، میری عرض سنیں نا، لیڈرشپ کیا؟ I am the Secretary General of the party. That means, are you trying to say کہ Secretary General of a party is not the leadership? No sir, I'm trying to say کہ جب تک زرداری صاحب فیصلہ نہیں کریں گے پیپلز پارٹی تو زرداری صاحب تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ Have you ever questioned the MQM جن کے قائد باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور MQM کو چلائے؟ You need to see more of my shows۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ہم نے سوال اٹھائے تو پھر آپ آج رات کو بیٹھ کے نیوز آئی کی آرکائیوز میں جائیں۔ بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی صحت ٹھیک نہیں تھی درمیان میں، دوسرا ان کی انٹرنیشنل رسپانسبلٹیز ہیں۔ آپ مجھے بتائیں who else is on the international speaking circuit? Who else has 65 Islamic centers around the world? اوکے، آئی مین یہ اگین تھوڑی سی لا حاصل بحث ہے سر، ضرور ذمہ داریاں ہوں گی، مگر آئی تھنک کہ اچھا بات یہ ہے کہ 17 جون کو اگر برسی ہے، میرے آج اتفاقاً 20 جون ہے، میرے والد محترم کی برتھ ڈے ہے، خدا ان کو جنت میں جگہ دے، تو اب ان کی اگر برتھ ڈے آج ہے اور ان کی برسی اگر 3 مئی کو ہے تو میں نے تو انہی دنوں پہ سیلیبریٹ کرنی ہے یا انہی دنوں پہ کمیموریٹ کرنی ہے۔ 17 جون کو یہ انسیڈنٹ ہوا تھا۔ سر اگر آپ اجازت دیں کچھ نوید قمر صاحب ایک بات بتائیے گا، کیونکہ آپ بھی بھگت چکے ہیں، قادری صاحب کو بھی، ان کے سٹنز کو بھی اپنے دور حکومت میں بھی، اور اب سیکنڈ جو بڑا کیا ان کے ساتھ آپ نے اس کو بھی آڑے ہاتھوں لیا، ان کے لیے ڈھال بنے، پارلیمنٹ کو مضبوط کیا اور اس کو اسکرپٹڈ کا۔ سو اب اس کنٹینر پہ آپ چڑھنے کو تو تیار ہیں خان صاحب کے لیے، آپ کے پنجاب کے لیڈرز لیجز سے، مگر یہ بتائیے گا سر کہ اس لیڈر میں سر آپ سے نوید قمر صاحب سے پوچھ رہی ہوں، سو اس کنٹینر کے ارد گرد طاہر القادری صاحب کا بھی سایہ ہو، ان کی بھی موجودگی ہو، آپ کے لیے قابل قبول ہے؟ دیکھیں اگر ایک اسپیسیفک ایشو ہے، اس ایشو پہ جو بھی پولیٹیکل پارٹیز اس پرٹیکولر بات پہ بلیو کرتی ہیں وہ تو آئیں گی نا، اس میں کوئی ایک پارٹی تو نہیں ہو سکتی جو کہ ویٹو کرے۔ ایون اگر وہ ایسی قوتیں ہوں جس کے اوپر آپ کے خدشے نہیں، آپ کے یقین ہے کہ اسکرپٹڈ کام ہوتے تھے، دیکھیں اگر اور غیر جمہوری قوتوں کو دعوت دی جا رہی ہے، اگر کسی ایسے سٹیج آتی ہے تو پیپلز پارٹی ہرگز اس چیز کا حصہ نہیں بنے گی۔ اوکے، ایک وقفہ لے لوں پھر، چلیں چھوٹا سا وقفہ کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اسٹیف دسو نیوز آئے۔ واپس آنے کا شکریہ، ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئے۔ علی محمد صاحب خوش آمدید۔ سر بتائیے گا پہلے تو، بیکاز آئی تھنک ابھی بھی ہم یہ تعین نہیں کر پائے پچھلے 2-2.5 مہینے سے، آپ اس پورے پیناما ایشو سے آپ ریٹروسپیکٹیولی یعنی کہ پیچھے دیکھ کر درستگی کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی کہ ریکنسائل کریں پبلک آفس ہولڈرز کے جو پراپرٹیز ہیں، ایسٹس ہیں کمپیئر ٹو جو ان کی ڈکلیئرڈ انکم ہے، یا آپ آگے کی دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی آگے کے لیے ریلیونٹ لاز میں ترامیم کی جائیں، لوپ ہولز کو ختم کیا جائے کہ آپ کے آفس ہولڈرز جو ہیں وہ یہ کام نہ کر سکیں اور ٹیکس ایویژن اور تھیفٹ نہ کر سکیں؟ کیا چاہ رہے ہیں آپ؟ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ سب سے پہلے تو آپ کو ویلکم آپ کے پروگرام میں، بڑے عرصے بعد سنس یو کم بیک ٹو پاکستان۔
ایک اب یہ سوچ پنپ رہی ہے، لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ انسٹیٹیوشنل ریفارم کی طرف جائیں. یہ بہت تگڑی بات ہے اور ایسا ہونا چاہیے کہ جو پچھلے وقتوں میں ہوا ہے ہم یہ انتظام کم از کم کرتے جائیں یہ اسمبلی کہ آئندہ ایسا نہ ہو. لیکن اس کے لیے مہر صاحبہ بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک بڑے ہیڈز رول نہیں ہوں گے نا، یہ عوام یہ اب سمجھ رہی ہے کہ یار یہ قانون وغیرہ بس ہمارے لیے ہے. اگر آپ جتنے آپ چھوٹے آدمی ہیں، چھوٹے ان سینس کی طاقتور نہیں ہے، باقی تو اللہ کو پتہ ہے کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے، تو اتنا ہی آپ کے لیے قانون طاقتور ہے. اور جتنے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں پاکستانی معاشرے میں پیسہ ہے، طاقت ہے، اتنا ہی قانون آپ کے سامنے چھوٹا ہوا جا رہا ہے. یہ اس ٹرینڈ کو ختم کرنے کی ضروری ہے. اور یہ میں نہیں کہنا چاہ رہا کہ آپ پن پوائنٹنگ کریں اور ایک آدمی کو جو ہے خواہ مخواہ میاں صاحب کی طرف میں بات کر رہا ہوں، لیکن اگر ایک بڑی کرسی پہ ایک آدمی بیٹھا ہے، اس کو اگر وہ کرسی پیاری ہے، اس کا طاقت وہ انجوائے کرتا ہے، تو اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں؟ وائی ناٹ بی اکاؤنٹیبل؟ ابھی میں آپ کے پروگرام میں یہ عرض کرتا چلوں، دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس دن مر جاؤں گا لیکن میں کسی کرپٹ آدمی کے پیچھے نہیں کھڑا ہوں گا، میں کبھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا، نہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی آنریبل ممبر کرے گا. تو اگر میرے لیڈر پہ سوال اٹھتا ہے تو اس سے پہلے کہ ادھر ادھر سے مہر بخاری صاحب آواز اٹھائیں، کوئی اور آواز اٹھائے، میں کیوں نہ اپنے لیڈر سے پوچھوں کہ بھائی آپ پہ یہ الزام ہے، یہ ٹرینڈ ہم کب اپنی جماعتوں میں سیٹ کریں گے؟ کیا یہ کسی دن ہو پائے گا؟ کیا ہم کبھی اپنے لیڈر سے سوال کرنے کے قابل ہوں گے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مسئلے کا حل ٹو پرونگڈ ہے، جو آپ نے سجیسٹ کیا کہ انسٹیٹیوشنل ریفارم کی طرف بھی جائیں، کہ ایسی ہم قانون سازی بھی کریں اور وہ مثالیں بنا کے مانی خیز قانون سازی ہو کہ آئندہ نہ ہو. لیکن بڑے لوگوں کا احتساب کب ہوگا؟ اگر آج نہیں، مجھے بتائیں نا، بڑے لوگوں میں آج نہیں تو کب؟ عمران خان میں شامل ہوتے ہیں بڑے لوگوں پہلے آپ کو آفر کر رہا ہوں. اوکے میرا ایک سوال ہے سر، اگر یہ پناما ایشو، if the whole issue is about truthful tax declaration, so to say کہ بھی اثاثے اور تمام ٹیکسز اور یہ اس کا سچائی سے آپ نے ڈکلیئر کیا، اگر یہ ایشو ہے تو جو ریکارڈ سر میرے سامنے پڑا ہے اور جس کی ابھی تک نفی نہیں کی گئی، اس کے مطابق ہمیں پتہ لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے تو بہت کم یا نہ دینے کے برابر ٹیکس ادا کیا ہے اپنے کرکٹ، جو سگنیفیکنٹ ایک کرکٹ انکم ہوتی تھی ان کی جب یو کے میں ایک کاؤنٹی پلیئر تھے ایٹ دیٹ ٹائم سر، جس پیسے سے انہوں نے لنڈن کا فلیٹ بھی خریدا، اس کے بعد ادھر ڈکلیئر نہیں کیا. ٹھیک ہے، سو آئی ایم آسکنگ یو دس کوشچن، اگر یہ ٹروتھفل ٹیکس ڈکلیریشنس کے حوالے سے ہی ہے، یہ اکاؤنٹ جو ہے جو اگین ایسے کہ آپ لوگوں نے ابھی تک نہیں نگیٹ کیا، ڈینائی کیا اس کو، تو مجھے بتائیے کہ اور اس کے بعد 2000 کے اندر وہ 2000 کے اندر جو آئی تھنک وائٹننگ اسکیم آئی تھی اس کو استعمال بھی کیا انہوں نے، اس کو استعمال کیا. تو سر یہ بتائیے پھر انہوں نے جمائمہ کو دیتے ہیں، جمائمہ ان کو گفٹ کرتی ہیں، اینڈ اٹس آل لیگل اکارڈنگ ٹو جو ہمارے قوانین ان پلیس ہیں اس کے مطابق وہ چلے. اینڈ اگین سر دس شوز کہ وہ وائٹننگ اسکیم جو ارلی 2000 میں انہوں نے استعمال کی اور یہ گفٹ کا تبادلہ ہوا، جمائمہ نے ان کو واپس دیا، اس سے وہ ٹیکس اسٹرکچر کے مطابق انہوں نے اپنا کام صحیح کیا، ٹیکس ایویژن نہیں کی، دکھایا. ٹھیک ہے، سو اگر یہ سب کچھ لیگل ہے اکارڈنگ ٹو دا بک تو ہی از پرابلی رائٹ ان واٹ ہی از asserting. مائی کوشچن از سر کہ وہ بھی بائی بک کہہ رہے ہیں وی آر ایگزیکٹلی رائٹ، مگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ہائی مورل گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے فنگر پوائنٹنگ کر سکتے ہیں جب آپ کے اپنے لیڈر کے کچھ؟ اور آئی تھنک وی آر اسٹل آن دی ہائی مورل گراؤنڈ. دیکھیں اب جتنا ٹائم آپ نے سوال میں لیا اتنا ٹائم مجھے جواب دیجیے. میں نے بتانا تھا نا آپ کو کس ایرا کی بات کر رہی ہوں یا کس دور کی. جی کیا نا رسپونڈ ناؤ. دیکھیں ایک تو بنیادی فرق یہ ہے کہ پہلے میں بتا دوں میں مر جاؤں گا لیکن کبھی اپنے لیڈر میں کسی غلط آدمی کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا. دیکھیں عمران خان زندگی میں 63 یا 64 سال کی زندگی میں، اللہ ان کو اور زندگی دے، ایک دن بھی نہ وزیر رہا، نہ مشیر رہا، نہ وزیر اعظم رہا. نہیں فرق پڑتا. میری بات سن لیں نا، میری بات آپ پلیز پہلی سن لیں پوری. انہوں نے اسٹیٹ ایکسچیکر کا اختیار ان کے پاس نہیں رہا. جو اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے آپ جو اسٹیٹ کو رن کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے زیادہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ کوئی اگر انہوں نے غلطی کی ہے. اچھا اب ان کی بات کی طرف آتے ہیں. عمران خان صاحب نے جتنا کمایا باہر کمایا. سر وہ چاہتے ہیں کہ وہ مسیحا کی طرح دیکھے جائے. میں بات کر رہی ہوں نا. 2013 میں انہوں نے 2 لاکھ روپے ٹیکس دیا. اب صبر تو کیجئے نا، اس پروگرام پہ تو ہم 2 مہینے سے لگے ہوئے اور آگے بھی لگے رہیں گے. مجھے لگتا ہے حکومت نے کوئی رزلٹ اس کا نکالنا ہے. دیکھیں باہر کمایا پیسے پاکستان میں بھیجے. آج عمران خان کا 1 روپے باہر نہیں ہے. اچھا سوال یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ ایک آف شور کمپنی بنائی تھی. ٹھیک ہے، اب مجھے یہ بتائیں اگر انہوں نے پاکستان کا کوئی لا بریک بچانا تھا نا، کوئی پاکستان کا لا بریک کیا ہے تو مجھے بتائیں. ٹیکس بچانا تھا نا. اگر انہوں نے یو کے کا کوئی لا بریک کیا ہے، اگر کیا ہے تو کیا یو کے کا
ٹیکس ایویٹ کرنا یا یو کے میں ٹیکس بچانا کیا پاکستانی لاء کی مخالفت ہے؟ پاکستانی لاء کو بریک کرنا میرا سوال پھر کچھ سوال اور یہ ہے. پھر ایک سیکنڈ، اب ان چیزوں کا فیصلہ کہاں پہ ہوگا؟ سر ایک سیکنڈ، ایک منٹ میں، اب ان چیزوں کا فیصلہ کہاں پہ ہوگا؟ اسی چیزوں کا فیصلہ ہوگا ٹی او آرز کے ذریعے. جب عمران خان نے کہا کہ آپ انہی ٹی او آرز کے سامنے میرا احتساب کریں جس کے سامنے میاں نواز شریف کا، تو عمران خان تو اپنے آپ کو آفر کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ نواز شریف صاحب کو آفر نہیں کر رہے. ہم تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک ایک چیز کا احتساب کریں. جو جتنا فوکس رکھنا چاہیے تھا گائیڈنس کا کہ یار پبلک آفس ہولڈرز کا فار انسٹنس جو ہم دیکھتے ہیں کہ کنٹروورسی ہے نہیں میچ کرتا جو وہ ڈکلیئر کر رہے ہیں اور جو جس طرح زندگی گزار رہے ہیں اس کو ریکنسائل کرنا ہے. آپ نے کہا آف شور، میرا سوال ہی نہیں آپ سنتے. میں نے سن لیا آپ کا سوال. میرا سوال ہوا ہی نہیں. I got what you want but my answer is دیکھیں آپ ان دنوں شاید باہر تھیں نہیں تھی، میں اتنے لمبی دور کے لیے نہیں گئی میں آ کے ایک سپیچ کی تھی. آپ نے تو قادری صاحب ہی بنا دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ آپ ان ٹی او آرز کے سامنے میرا احتساب کریں جو میاں صاحب کو. یار the guy is offering himself. So you know what the guy also tweeted? So he tweeted کہ جو آف شور کمپنی بناتا ہے یا تو وہ ٹیکس چھپا رہا ہے اپنا یا چوری کر رہا ہے یا guy has offered himself. سر کوٹ اینڈ کوٹ میں آپ کو بتاتی ہوں ٹویٹ کیا. سر بات ٹی او آر so he can be included with Nawaz Sharif. Make generic ٹی او آر. He has offered himself. جی گنڈاپور صاحب دیکھیں خان صاحب نے اگر حکومت یہ فیل کرتی ہے، اگر حکومت یہ فیل کرتی ہے کہ عمران خان نے چیٹ کیا ہے تو حکومت ہے نا. وائی ڈزنٹ اٹ ٹیک ایکشن؟ یہ تو دیکھیں دیز آر ٹو ان ایکول پریپوزیشنز. جیسے علی محمد کہہ رہے ہیں، علی محمد از ویری رائٹ کہ جو حکومت ہے، یہ تو پھر وہی بات ہے کہ آپ ایس ایچ او کے پاس جائیں رپورٹ لکھانے. ایس ایچ او کا ہے، آپ خود انصاف کیوں نہیں کرتے؟ ایس ایچ او از دا گورنمنٹ. The Prime Minister is the government of Pakistan. If they feel کہ ہم لوگوں نے غلط کچھ کیا ہے تو why don't they bring charges against us? وہ آ رہے ہیں نا جی ٹی او آرز بن جائیں گے. میرا صرف یہ کہنا تھا سر کہ اگر خان صاحب ٹویٹ کرتے ہیں کہ وہی آف شور لوگ کمپنی بناتے ہیں جنہوں نے اپنی دولت چھپانی ہو، اسپیشلی اگر 2 نمبر کالی دولت ہے یا انہوں نے ٹیکس چوری کرنی ہو، یہ ٹویٹ کرتے ہیں اور اس کے مہینے بعد پتہ لگتا ہے ان کی اپنی آف شور کمپنی تھی جس کا کبھی ذکر نہیں کیا. آپ بھی باہر رہی ہیں، آپ بھی باہر رہی ہیں. اتنا امپیشنس کیوں یہ ٹویٹنگ کرتے ہوئے، یہ بیان دیتے ہوئے کہ اٹ کمز ٹو بائٹ یو بیک؟ It's a lot of over ambition. مجھے ایک بات بتائیں، اکثریت کی بات ہے، اکثریت کیا کس لیے کرتے ہیں؟ کوئی کار خیر کے لیے، عیدی ٹرسٹ کے لیے کرتے ہیں. اکثریت غلط کام کے لیے کرتے ہیں. اب اس میں اونس کس پہ ہوگا؟ اونس اس آدمی پہ ہوگا جس کا آف شور اکاؤنٹ ہوگا. اس نے پروف کرنا ہوگا کہ میں نے کسی غلط کام کے لیے نہیں بنایا، میں نے پاکستان کا کوئی لا بریک نہیں کیا. لیکن ایک چیز کو مکس کیا جا رہا ہے. ایک آدمی جو 64 سال کی عمر تک ایک دن بھی حکومت میں نہیں رہا، ایک آدمی جو 3 سال کا 3 دفعہ کا وزیر اعظم ہے. یو آر مکسنگ بوتھ بٹ دا گائے ہیز آفرڈ. ایک وقفہ لے لوں سر، وقفے کے بعد اہم سوال صاحب آپ سے بھی ایک اہم سوال ہے. اب دیکھ رہے ہیں عوام کو سوچنے کے لیے یہ بڑا ایک وقفہ لے لیں سر. وقفے کے بعد اہم سوال آپ سے کرنا ہے اختیارات کے اوپر. عمران خان کر رہے ہیں، میاں صاحب کریں گے. میاں صاحب کب کریں گے؟ ہمارے اگلے جنم میں کریں گے. پاکستان آئیں گے تو کریں گے. بنا لینا جنرک ٹی او آرز. ایک وقفہ لے لیں. میں وقفے میں افضل صاحب کو ذرا آج زاہد حامد اور سعد رفیق صاحب کی باتیں بھی سنا دوں. سو ہی از آن بورڈ ود اس. اسٹے ود اس آن نیوز آئی. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو کوئکلی افضل صاحب آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، دیکھیں نا جو 6 نکات رکھے ہیں اپوزیشن نے، اس میں سے ایک کہہ رہے ہیں کہ جس کا نام پہ نامہ پیپرز میں آیا ہے وہ مختار نامے اپنے دے گا، یعنی کہ کمپلیٹ اپنی اتھارٹی دے گا کہ آپ جا کے پوری ٹریل، اس کی پراپرٹیز، اس کے اکاؤنٹ سب کچھ ایکسیس کر سکے کمیشن. دوسرا بارائے ثبوت برڈن آف پروف ہوگا اس کے اوپر کہ وہ ثابت کرے کہ یہ مے فیئر کے جو یہ اربوں کے فلیٹس ہیں یہ میں نے کس پیسے سے لیے تھے، کیسے لیے تھے، میں انوسنٹ ہوں، وہ صاف پیسہ تھا، کالا دھن نہیں تھا. اب سر سوال یہ اٹھتا ہے کیونکہ آپ بار بار کمیشنز کی بات ہوتی ہے. ہمارے فیلو جرنلسٹ ہے شہزاد، ان کے مرڈر کے اوپر ایک کمیشن بنا، کمیشن 1956 کے مطابق ہی اسی قانون. اس کمیشن نے کہا کہ ہم انٹیلیجنس ایجنسیز کو نہ تو کہہ سکتے ہیں کہ بھئی انہی نے مارا ہے، اتنا ثبوت نہیں ہے کوئی، اور نہ ہی بری الذمہ قرار دے سکتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ان نے جو دھاندلی کی جو کمیشن آپ لوگوں نے بنائی، ادھر بھی یہ کہا گیا کہ جو الیج کر رہے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے وہ اتنا پروف نہیں لا سکے. اٹس اے ٹوتھ لیس law that has been ascertained. اگر آپ ادھر بھی یہی کام چاہ رہے ہیں تو پھر تو ہم بہترین طریقے سے چل رہے ہیں، ٹائم پاس ہو رہا ہے. دیکھیں یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ ایکسرسائز پاکستان کے عوام کا پیسہ چوری ہوا اس کو ڈھونڈنے کے لیے ہو رہا ہے نا. تو پھر جب یہ ہم ٹی او آرز یا لا یا جو بھی ہم کر رہے ہیں پاکستان کے عوام کا جو پیسہ چوری ہوا اس کو ریکور کرنے کے لیے کر رہے ہیں، تو پھر وہ جو ججز ہوں گے جنہوں نے یہ کمیشن چلانا ہے ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ دیں.
اگر ہم نے سارے فیصلے کوک کر کے ہم نے دیگ ان کے سر وہ جو آپ نے کر لیا تھا یہ آپ لے چکے ہیں, یہ آپشن ججز نے واپس بھیج دیا آپ کے ٹی آرز نے کہا یہ مبہم ہیں, یہ بہت وائڈ ہیں, وسیع ہیں, یہ لال بٹی کے پیچھے لگانے کے مترادف ہیں. اس وقت وہ وائڈ ہی تھے. اب آپ جب فوکسڈ کر کے جائیں گے کہ کہاں سے شروع کرنا ہے, اوبویسلی آپ پاناما لیک میں جن کے مجھے بتائیں پاناما لیک میں جو لوگ آئے ہیں ان کو چھوڑیں گے تو نہیں نا؟ نہیں آپ بتاؤں کیا کہہ رہے ہیں سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ پاناما کے ساتھ ساتھ جو بات صحیح بھی کہہ رہے ہیں, اگر نوید قمر صاحب میں آپ کے پاس آؤں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی بس پی ایم کا نام نہیں اوپر ڈلے گا, ان سے آغاز نہیں ہوگا, یہ جج صاحبان کی ڈسکریشن ہے, وہ خود فیصلہ کریں اگر انہیں کس سے کرنا ہے. سیکنڈلی سر یہ کہہ رہے ہیں تمام تر آف شور کمپنیاں, صرف پاناما تو نہیں ہے نا, کیمن آئلینڈز ہیں, ورجن آئلینڈز ہیں, اور کتنی ایسی لوکیشنز ہیں. ایک ایسی آف شور کمپنی کے تحت سرے پیلس بھی لیا ہوا ہے. تو ہم کیوں نہیں سن رہے کہ خان صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ بھی میری بھی تھی, ہاں میرا بھی نہیں ٹی آرز پہ احتساب کروں, مگر آپ کی لیڈرشپ میں سے کہیں آواز نہیں آ رہی کہ ہاں زرداری صاحب کا بھی کرو, کیوں؟ دیکھیں جو بھی ٹی آرز ہوں گے یا جو بھی اس وقت انویسٹیگیٹ ہوگا, ایک دفعہ بھی کسی بھی پارٹی نے یہ نہیں کہا ہے کہ فلاں یا فلاں یا فلاں اس میں سے آپ ایکسکلوڈ کر دو, سب ہوں. صرف جو اس وقت جھگڑا ہے وہ صرف اس بات کا ہے کہ بینگ دا چیف ایگزیکٹو آف دا کنٹری مورل اوبلیگیشن ان کے اوپر آتی ہے کہ جی آپ ملک جو اس وقت چلا رہے ہیں, زرداری صاحب کو تو آپ نے 11 سال جیل میں بھی رکھا, سب چیزیں کی, ٹرائل بھی کیا, بہت کچھ کیا. آپ ملک چلا رہے ہو, آپ نے آج کے بعد دوسرے فیصلے بھی کرنے جو کہ ملک کے لیے جو ہے فائدہ یا نقصان دے سکتے ہیں. تو آپ کی کریڈیبلٹی تو اسٹیبلش ہونی چاہیے نا کہ آپ ایسے ایک سیکنڈ آپ ایسے پوزیشن میں تو نہ ہوں جب آپ کی شخصیت خود پہ انڈر کلاؤڈ ہو کہ ہاں فلاں یا فلاں یا فلاں سال میں آپ نے منی لانڈرنگ کی, یا آپ نے جو ہے ایسا پیسہ بنایا جس پہ ٹیکس پوری طرح سے نہیں دیا, یا آپ نے پراپرٹیز نہیں جو آپ نے جیسے ڈکلیئر کرنی تھی وہ نہیں کی. سوال تو وہاں سے شروع ہوتا ہے. اچھا آپ کو ایک سیکنڈ, بیکاز میں یہ تو ہم مرحلہ وار اگر آپ ہاں ایگزیکٹلی آپ پہلے مرحلے میں نواز شریف صاحب ان کے خاندان کا کریں, پاناما کا کریں, اور دوسرے مرحلے میں آپ تمام تر آف شور کمپنیز جو ہیں. میں ون لائنر کہنا چاہتا ہوں, انہوں نے مورل کی بات کی, بڑی اچھی بات ہے. مورل کو لیگل پہ کنورٹ کیوں کر رہے ہیں؟ مورل کو مورل میں رہنے دیں. ہاں اینی وے اگین سر پلس مہر ایک بات میں کرتا پی ایم نے کہا تھا, پی ایم نے کہا تھا سر, پی ایم نے مورل اور لیگل کو ایک کیا تھا عوام سے مخاطب ہو کے کہ لیگلی بھی تمہیں کمیشن بنا دوں گا اور مورلی میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں. آپ کی قیادت نے اس کو ایک کیا تھا اور ہائی بینچ مارک کریٹ کیا تھا, جس کے اوپر اب آپ شاہ سے زیادہ وفادار بن کے سارے کہہ رہے ہیں ان کا احتساب نہیں کرنا. مجھے پتا ہے کہ اگر میں جس پارٹی کا میرا سربراہ اگر ایک بات کہہ کے مکر جائے گا تو میں تو لوگوں کو منہ نہیں دکھا سکوں گا. جب انہوں نے ایک مورل گراؤنڈ لے, ہائی مورل گراؤنڈ انہوں نے لے, میں بیٹھا ہوں میرے لیڈر نے جو بات کی ہے وہ کمیٹڈ ہے, ہی از اسٹینڈنگ آن ہز اسٹیٹمنٹ. انہوں نے جب کہا کہ میں صاحب کے لیے پیش کرتا ہوں, مجھ سے شروع کریں, لیکن ٹی او آرز اور لیگل میٹرز میں آپ لوگ کہہ رہے ہیں ان کا نام ہی نہیں ہے, ان سے کیوں شروع کرنا ہے؟ مورل کی بات ہوئی, مورل کو آپ تو لیگل کی بات اب کر رہی ہیں. نہیں سر, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نام نہیں ہے تو ان سے کیوں شروع کرنا ہے؟ ہم تو کہہ رہے ہیں جب انہوں نے کہہ دیا کہ انہوں نے مورل ہائی گراؤنڈ پہ جا کے کہہ دیا کہ مجھ سے شروع کر لو, تو پھر مان لیں ان کی بات, پھر اس کو لیگل میں آپ کیوں لے کے آ رہے ہیں؟ ان سے کہنے کہ ان سے بات کر لیں جو چاہ رہے ہیں کہ بات کر لیں افضل صاحب, بیکاز ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں, مان لینا. مانا ہوا ہے. اچھا چلیں مانا ہوا ہے تو پتہ نہیں پھر ہم ادھر کیا کر رہے ہیں. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ علی محمد صاحب یہ بتائیں, زاہد حامد صاحب نے کہا کہ جو 12 ثبوت ہے, برڈن آف پروف پوری دنیا میں کہتے ہیں کہ استغاثہ پروسیکیوشن پہ ہوتا ہے جب تک ثابت نہ ہو جائے کہ جو پراپرٹیز ہیں وہ ان لائن نہیں ہے ڈکلیئرڈ انکم کے ساتھ. تو آپ کو لگتا ہے ابھی تک یہ ثابت نہیں ہوا کہ مے فیئر کی جو پراپرٹیز ہیں, جو اپارٹمنٹس ہیں, وہ ڈکلیئرڈ انکم جو پاکستان میں اس سے لائن میں ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ یہی ہمارے زاہد حامد صاحب جب میاں صاحب کی حکومت الٹی گئی تو مشرف صاحب کے ساتھ بیٹھ کے یہی کہہ رہے تھے کہ ان کے جو کیس بن رہے تھے تو مشرف صاحب کے ساتھ یہی شخص تھے نا, آج ان کو یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں. افسوس کی بات دیکھیں, نہیں وہ بن گیا تھا, وہ ڈیل کر کے نکل گئے تھے. دیکھیں فیس نہیں کیا, وکیل ہر قسم کے آدمی کو ڈیفینڈ کرتا ہے نا, ہوئے تھے ان کیسز سے. ہی وینٹ آؤٹ, ہی ڈیڈ اے ڈیل. رفیق حریری سب کو یاد ہے, وہ جو آ گیا تھا وہ 10 سال کا معاہدہ لہرانے. دیکھیں مجھے ایک بات میاں صاحب کہتے ہیں جو پیسے وہ چوری کرتے ہیں, جو کوئی کرتا ہے اپنے نام پہ تھوڑی کرتا ہے, اپنے نام پہ نہیں کرتا, تو اپنے نام پہ تو نہیں کیا. تو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ مریم کے مختار نامے مل جائیں اور حسن حسین کے, تو ول دے ٹریس بیک ٹو ابا جان؟ اور دوسرا دیکھیں ان کا تو نام ہی آپ کہتے ہیں ان کا تو نام ہی نہیں ہے. میں آئی ایم ایبسولوٹلی کلیئر. 5 منٹ میں میاں صاحب ادھر سے وہ نہیں سر, گنڈا پور صاحب کہہ رہے ہیں بڑے کلیئر ہے. علی محمد صاحب بات سمجھیں, اگر آپ کو حسن حسین اور مریم کے مختار نامے مل جاتے ہیں,
تو ایک سیکنڈ دیٹ مینس کمپلیٹ کراس جیورسڈکشن ایکسیس ہے آپ کا ان کے ادھر کے یعنی کہ جتنے بھی فورگیٹ جو لاز ہیں دیگر ممالک کے آپ کا ایکسیس ہے اس کمیشن کا. اگر ٹریس بیک ہو ہی جائے گا آپ کے یقین میں اف یو تھنک وزیر اعظم پہ تو پھر آپ کیوں بضد ہیں کہ پی ایم کا نام لکھیں؟ بس حسن حسین مریم کا دے جن کا ذکر آیا پنامہ میں. کیوں نہ ہو دیکھیں یہ بچے صرف بولیں کہ پیسہ پاکستان سے گیا کہ نہیں. یہ بچے جو بڑے ہو چکے ہیں یہ کسی زمانے میں بچے تھے. جب یہ بچے تھے تب یہ پراپرٹیز لی گئی تھی اور اس وقت ان کے نام پہ نہیں تھی. یہ شریف فیملی کی جوائنٹ پراپرٹیز وہ نہیں کہتے نہیں لی تھی تب وہ کہتے 2005 میں ہو جائے. یہ تو لوگ خود جا رہے ہیں رینٹ پہ مہر میں آپ کو لنڈن کا ایک نمبر دے دوں گا. آپ نمبر پہ نیکسٹ پروگرام میں کال کر لیجئے. وہ اس فیملی کے بہت اچھے دوست ہیں. آپ ان سے ججز کو کوئی کام کر لینے دیں, سارا ہم نہیں کرنا ہے. سر کتنے کام ججز سے کرائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے ابھی تک نیب کے اندر نیب میں سر ایک سیکنڈ نیب میں یہ انکوائری پڑی ہوئی ہے. یہ انکوائری نیب میں پڑی ہے مے فیئر فلیٹس کی, پتہ ہے ابھی تک پڑی ہوئی ہے 90 کی دہائی سے پڑی ہوئی ہے. اور پتہ ہے آپ کو اسٹے آرڈر پہ چل رہے ہیں آپ لوگ, ان کے دور حکومت سے اسٹے آرڈر پہ چل رہے ہیں. کتنے کام ججوں سے کرائیں گے سر؟ لاہور ہائی کورٹ کا اسٹے آرڈر ہے. دور ہم نے اسٹے آرڈر پہ نکال دیا. ہاں چیف منسٹر بھی رہ گئے آپ اسٹے آرڈر کے اوپر سر, کنٹینیو کر لیا. کتنے کام آپ لوگ اپنے کرنے والے کام کیوں نہیں کریں گے؟ قوانین میں ترمیم کریں سر, ان کو مضبوط بنائیں, لوپ ہولز کو ختم کریں. میں پوچھنا چاہتا ہوں, آپ کا پروگرام ختم ہونے والا ہے. I just want to ask one question. اتفاقاً زاہد حامد صاحب ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. یہ سوال پوچھ لیجئے کہ ماڈل ٹاؤن کے اوپر کیا یہ ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا کہ جو پولیس آفیسر ہیڈ کرے گا ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی کو, he will not belong to the province of Punjab and that he would be from one of the other 3 provinces. سر مگر مجھے زیادہ بڑا مسئلہ ہے. چلے بن گئی کمیشن, اس کی رپورٹ آ گئی, چیف سیکرٹری پنجاب جسٹس باقر رپورٹ پہ چڑھ کے کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ آئی نو ڈسکریشن ہے آپ لوگوں کی پبلک کریں کہ نہ کریں سر, مگر وہ عوام کا حق نہیں ہے ٹو فائنڈ آؤٹ. باقر نقوی صاحب کے اوپر بھی کسی نے اسٹے لیا ہوا ہے. نہیں اسٹے تو مشکل تو یہ ہے نا کہ ہر چیز ججوں کے تھرو اگر آپ کرائیں گے. اچھا ایک بڑی انٹرسٹنگ بات اس کے ساتھ اور بتاؤں. جج ہیں سپریم کورٹ کے, اب سپریم کورٹ کے جج کی انکوائری کی ہوئی, وہ جو ہے ہائی کورٹ کے جج جو ہے اس کو اسٹے کر میں نے یہ سنا ہے کہ بیفور ہی کنکلوڈ they are misleading you. کون مسلیڈ کر رہا ہے سر؟ دیکھیں he is misleading you. پنجاب ہائی کورٹ نے ہمارے ساتھ جو تماشا کیا ہے, ہمارے ساتھ لاہور ہائی کورٹ بھی تماشا کر رہا ہے, تو پھر اور باقی کیا رہ گیا؟ جی تو رہ کچھ نہیں گیا, تو رہ کچھ نہیں گیا. آپ لوگوں نے کچھ چھوڑا ہے؟ ہائی کورٹ اگر تماشا کر رہا ہے آپ بتائیں نا. آپ بات سنیں, آپ اکراس دا ٹیبل بیٹھے ہوئے تھے, آپ کو وہ دن یاد ہے جب آپ لوگوں نے کہا کہ اس سے آگے جو ہے صرف فیملی ممبرز نیگوشیٹ کر سکتے ہیں؟ یہ بادشاہت ہے. آپ کمال کی بات کرتے ہیں. ہائی کورٹ تماشا ہو گیا. ہائی کورٹ میں 1.5 سال سے ہمارا کیس پڑا ہوا ہے. بینچ ہی ایسا بناتے ہیں جس جج نے 3 مہینے بعد ریٹائر ہونا ہو, 3 مہینے بعد پھر جج بینچ ٹوٹ جاتا ہے, پھر نیا بینچ بناتے ہیں, پھر وہ بینچ ٹوٹ جاتا ہے. یہ بھی میرا آج وقت ختم. میں ہر ایک پہ کروں گا. ہمارے بندے مرے ہیں, مال ٹاؤن کا 100 لوگوں کو گولیاں لگی ہیں. آپ لوگوں میں تو اتنی کرٹسی نہیں تھی کہ آپ اسپتال چلے جاتے. تو یہ صحیح ہے, سب کے لیے ڈیلے ہوتا ہے, صرف ان کے لیے تو نہیں ہو رہا. ہمیں بھی شکایت ہوگی, لیکن یہ طریقہ تو نہیں ہے کہ آپ کو لگتا ہے ڈیلے ان کے فیور میں کام کرتا ہے اگر ڈیلے کیا جائے پنامہ کا ایشو؟ نہیں, یہ ان کو خوش فہمی ہے. نہیں, آئی ایم آسکنگ ون کوسچن کہ اگر ماڈل ٹاؤن پہ یہ اتنے انوسنٹ تھے, پوری پنجاب حکومت کا کوئی ایک اہلکار, 100 people were shot, did anyone from the Punjab government go to visit them in Jinnah hospital? سمجھنے کی یہ ضرورت ہے میاں صاحب کو کہ ان کو تحریک انصاف یا پیپلز پارٹی کے ووٹرز کو کنونس نہیں کرنا کہ وہ صاف ہیں, ان کو اپنے ووٹرز کو کنونس کرنا ہے کہ وہ کالا دھن یا کالا پیسہ نہیں ہے ان کا. اور اس کے لیے صرف کوئی اپنے آپ کو پیش کر دینا یا ریٹرک اور باتوں میں کہہ دینا کافی نہیں ہے. ایکسپلینیشن یہی تک نہیں ہونی چاہیے, ثابت کرنا ہوگا, خود سیلف ڈیکلریشن آف ایسٹس جو ہے وہ دکھانا ہوگا. آج نہیں تو کل یہ کرنا ضرور پڑے گا. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.